5 जनवरी 1928 को एक सिंधी जागीरदार के घर उसकी दूसरी बीवी के वतन से एक मरियल और कमज़ोर सा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जुल्फ़कार रखा गया। लेकिन ये मरियल और कमज़ोर बच्चा जो अक्सर बीमार रहता था और कई मरतबा तो ऐसा बीमार हुआ कि बचने की उम्मीद कम होने लगी। ये बच्चा बड़ा होकर जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से मशहूर हुआ। वो भुट्टो जो आज भी ज़िंदा है और बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक सूरज चांद रहेगा उस वक्त तक भुट्टो ज़िंदा रहेगा। ये बच्चा बड़ा होकर आसमानी सियासत का ऐसा ताबिंदा सितारा बना कि पाकिस्तान 42 साल तक 2 किस्म के वोट में तकसीम होकर रह गया। वो वोट था प्रो भुट्टो या एंटी भुट्टो। क्या ये सच है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की वालदा एक हिंदू रकासा थी? भुट्टो ख़ानदान का पस मंज़र क्या है? भुट्टो ख़ानदान के अफराद तबई मौत की बजाय मर्गे नागहानी का शिकार क्यों होते हैं? आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो की कहानी और मैं हूँ तलहा चौधरी। रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपनी राय से आगाह करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। सर शाहनवाज भुट्टो जो कि भुट्टो के वालिद हैं और रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म भी रहे थे, और इनको अंग्रेज़ों ने सर का खिताब भी दिया था। सर शाहनवाज अपने बहनोई की एक दावत में गए और मशहूर किताब जनाह ऑफ पाकिस्तान के मुसन्नफ़ स्टैनले वल्पर्स के मुताबिक शाहनवाज जब इस फंक्शन में पहुँचे तो उन्होंने फंक्शन में लखी बाई को देखा और इसके इश्क में गिरफ्तार हो गए। लखी बाई को मुसलमान करके इससे शादी कर ली और इसका इस्लामी नाम खुर्शीद बेगम रखा गया। दूसरी बीवी और हिंदू मज़हब की छाप होने की वजह से भुट्टो ख़ानदान खुर्शीद बेगम को दिल से कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन जब 2 बेटियों बेनज़ीर और मुन्ना इस्लाम की पैदाइश के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो की पैदाइश हुई तो लखी बाई यानी खुर्शीद बेगम भुट्टो ख़ानदान में अपना असल मकाम हासिल करने में कामयाब हो गए, क्योंकि पहली बीवी से पैदा होने वाला पहला बच्चा सिकंदर भुट्टो 7 साल की उम्र में बीमार होकर मर गया और दूसरा बेटा इमदाद अली भुट्टो 34 साल की उम्र में वफ़ात। इन हालात में जुल्फ़कार अली भुट्टो ख़ानदान का अकेला वारिस था। हिंदू मज़हब छोड़ने के बावजूद खुर्शीद बेगम एस्ट्रोलॉजी पर यकीन रखती थी और जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी ये एतकाद माँ से विरसे में मिला। मुंबई के एक मंजे हुए एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाकर बचपन में ही जुल्फ़कार अली भुट्टो की कुंडली बनवाई गई तो इसने जुल्फ़ी भुट्टो की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया। इसकी कितनी शादियां होंगी, कैसे इक़्तिदार इसके घर की लौंडी बन जाएगा, क्या आसानियां आएंगी और क्या मुश्किलें पेश आएंगी। लेकिन इस ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजिस्ट ने जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़िंदगी के 50 साल का जायचा बनाकर खुर्शीद बेगम को हिसाब बताया और इससे आगे का हिसाब बताने से बार बार इसरार के बावजूद साफ इनकार कर दिया। शायद ये ब्राह्मण खुर्शीद बेगम को गमज़दा नहीं करना चाहता था, क्योंकि 51 वर्ष की उम्र में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो के अपनी बहन बेनज़ीर जो बचपन में ही
بیماری کے باعث مر گئی تھی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام بینظیر رکھا اور اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے والد سر شاہ نواز کے نام پر شاہ نواز بھٹو رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام اپنے دادا میر غلام مرتضیٰ بھٹو کے نام پر مرتضیٰ بھٹو رکھا۔ شاہ نواز جونیئر کی طرح مرتضیٰ بھٹو سینئر کو بھی زہر دے دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہانی ہے ایک نامراد عشق کی جو بھٹو خاندان کو محلوں سے اٹھا کر سڑک پر لے آیا تھا۔ گڑھی خدا بخش یہاں بھٹو خاندان کی قبریں ہیں۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بینظیر بھٹو مدفون ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پردادا وڈیرو خدا بخش بھٹو کے نام پر اس کا نام گڑھی خدا بخش پڑا تھا۔ ان دنوں لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، سکھر، گھوٹکی، شکارپور یہ تمام علاقے انگریز کرنل البرٹ مہرو کے زیر انتظام آتے تھے اور اسے مجسٹریٹ کے اختیارات بھی حاصل تھے۔ کرنل البرٹ کی عمر 60 سال کے قریب تھی اور اس کی نوخیز داشتہ وڈیرو غلام مرتضیٰ بھٹو اطلاع ہو چکی تھی۔ ایک دن کرنل نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور گھوڑے کے چابک سے مرتضیٰ بھٹو پر حملہ آور ہوا تو مرتضیٰ بھٹو نے بوڑھے کرنل سے چابک چھین کر اس کی دھلائی کر دی اور اپنی محبوبہ کو لے کر فرار ہو گیا۔ کرنل بڑا پریشان بھی ہوا اور وہ بڑا جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اگر یہ شور ڈالا اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا تو میری نوکری بھی جائے گی اور میں بدنام بھی ہو جاؤں گا۔ تو کرنل البرٹ نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن پھر انسپکٹر شاہ محمد پر قاتلانہ حملہ ہوا تو کرنل نے اسے ترقی کا لالچ دے کر یہ بیان دینے پر رضامند کر لیا کہ یہ حملہ مرتضیٰ بھٹو نے کروایا تھا اور اس مقدمے میں مرتضیٰ بھٹو گرفتار ہو گیا، لیکن اس کے والد نے پیسہ پانی کی طرح بہایا اور مرتضیٰ بھٹو کو اس جھوٹے مقدمے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ آزادی بھی عارضی ہی ثابت ہوئی اور کرنل البرٹ نے اس وقت جب محکمہ مال کا ایک افسر راؤ چرن داس قتل ہوا تو اس کے قتل کا جھوٹا مقدمہ بھی مرتضیٰ بھٹو کے خلاف درج کروا دیا۔ تو مرتضیٰ بھٹو کے والد نے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے برطانیہ کے 2 نامی گرامی وکلا کی خدمات حاصل کیں، جن کا اس دور میں معاوضہ ایک وکیل کا یومیہ 1000 اور دوسرے وکیل کا یومیہ 1500 روپے معاوضہ تھا، اور اتنے بھاری معاوضے پر یہ وکلا حاصل کیے اور 3 سال تک مقدمے کی سماعت کے بعد مرتضیٰ بھٹو اس مقدمے سے بری ہو گئے۔ تو ان حالات میں کرنل کو پھر بھی چین نہ آیا اور اس نے بمبئی سے مقدمے کی ری ٹرائل کے احکامات حاصل کر لیے۔ جب مقدمے کے ری ٹرائل کے احکامات ملے تو خدا بخش بھٹو پریشان ہو گئے کیونکہ بہت سارا پیسہ اس مقدمے بازی پر لگ چکا تھا۔ تو انہوں نے غلام مرتضیٰ بھٹو کو فرار ہونے کا مشورہ دیا۔ میر غلام مرتضیٰ بھٹو کچھ عرصہ ریاست بہاولپور میں روپوش رہے، لیکن اس کے بعد افغانستان چلے گئے۔ جب میر غلام مرتضیٰ بھٹو افغانستان گئے تو کرنل البرٹ نے اپنے گنڈوں کو بھیج کر خدا بخش بھٹو کو قتل کروا دیا، اور جب قانونی وارث فوت ہو گیا اور اصل وارث اشتہاری تھا تو ان حالات میں کرنل البرٹ نے بھٹو خاندان کی تمام جائیداد کو حکومتی تحویل میں لے لیا، کیونکہ سر شاہ نواز ابھی چھوٹے تھے
تو ان حالات میں شاہ نواز پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور بھٹو خاندان کی عورتوں کے ساتھ ننگے پاؤں اسے اپنا محل چھوڑ کر اپنے ہی ہاریوں کے پاس پناہ لینا پڑی۔ تو ان حالات میں میر غلام مرتضیٰ بھٹو نے والی افغانستان عبد الرحمن خان سے مدد مانگی، جو ان کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ والی کابل نے ڈھیروں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات دے کر غلام مرتضیٰ بھٹو کی مدد کی، لیکن شاید آزمائش کی گھڑی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مرتضیٰ بھٹو جب یہ مال و دولت لے کر دریا کے راستے سندھ میں واپس آ رہے تھے تو پنجند کے مقام پر کشتی ڈوب گئی اور تمام سونا ہیرے جواہرات دریا برد ہو گئے، لیکن مرتضیٰ بھٹو نے ہمت نہ ہاری اور کراچی چلے گئے، اور کمشنر کراچی سر ایمن جین کی رہائش تعمیر ہو رہی تھی اور ایک سکھ مزدور کے روپ میں ادھر مزدوری کرنے لگے۔ ایک دن جب کمشنر اپنے کوٹھی کا جائزہ لینے کے لیے آیا تو مرتضیٰ بھٹو نے ان پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی اور اس کے بعد ان سے انصاف کی اپیل کی، جس پر کمشنر کراچی نے سکھر سے اس مقدمہ کی فائل کراچی منگوا لی اور تمام حالات کا تجزیہ اور ٹرائل کرنے کے بعد غلام مرتضیٰ بھٹو اس مقدمے سے بری ہو گئے۔ جب وہ واپس گڑی خدا بخش آئے تو ان کا لوگوں نے بھرپور استقبال کیا اور کچھ عرصے کے بعد ان کی جائیداد بھی ان کو واپس مل گئی، لیکن ان کے وہ دشمن اور حاسد جنہوں نے اس مقدمے میں مرتضیٰ بھٹو کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی، وہ اس بات سے بہت خوفزدہ تھے کہ اب ان کی خیر نہیں۔ ان میں سے کسی شخص نے مرتضیٰ بھٹو کے کھانے میں زہر ملا دیا اور اس زہر سے غلام مرتضیٰ بھٹو کی وفات ہو گئی۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو کا خاندانی پس منظر تو ہم پاکستان کی کہانی قسط نمبر 7 بھٹو خاندان کے معاشقے میں بیان کر چکے ہیں، لیکن مختصراً ادھر بھی ذکر کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز ریاست جوناگڑھ کے آخری وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے اس ریاست کا الحاق پاکستان سے کیا، لیکن ہندو اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے انڈیا نے اس پر بزور بازو قبضہ کر لیا۔ آج تک یہ پاکستان انڈیا کا تصفیہ طلب معاملہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی پیدائش پر۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کی پیدائش 5 جنوری 1928 کو پاکستان کے موجودہ صوبہ سندھ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے بمبئی سے حاصل کی اور پھر مشہور زمانہ یونیورسٹیوں کیلیفورنیا، آکسفورڈ اور لنکن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک واپس آئے اور واپس آ کر کچھ عرصہ وکالت سے بھی منسلک رہے، لیکن اس کے بعد عملی سیاست کا آغاز صدر ایوب خان کی کابینہ سے کیا۔ کامرس، پانی و بجلی کی وزارتوں سے ہوتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو 1963 میں ایوب خان کی کابینہ میں اپنی پسندیدہ وزارت یعنی کہ وزارت خارجہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بطور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے کئی ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کی وجہ سے عوام ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو ان کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے عوام ذوالفقار علی بھٹو کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھٹو نے ایوب خان اور جنرل موسیٰ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو آپریشن جبرالٹر پر راضی کیا۔ یہ وہ آپریشن تھا جس نے کشمیر میں انڈین افواج کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اسی آپریشن کی وجہ سے تنگ آ کر انڈیا نے پاکستان کے بارڈر پر حملہ کر دیا اور 1965 کی جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ آپریشن ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا کارنامہ
جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران نوجوان بھٹو نے اقوام متحدہ میں ایسی تقریر کی کہ پوری دنیا کے سفارتکاروں نے اس نوجوان کی اس تقریر کو سراہا، اور اس تقریر میں بھٹو نے 1000 سال تک جنگ کرنے کی دھمکی دے کر بھارت کے چھکے چھڑا دیے، اور اس تقریر کے آج تک چرچے ہیں۔ تیسرا ان کا ذکر جو قابل ذکر کارنامہ ہے وہ تاشقند کا معاہدہ جب ایوب خان نے انڈیا کے ساتھ کیا تو بھٹو نے دستور ساز اسمبلی میں ایک لمبی تقریر کی جس میں ایوب خان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ کہا کہ تاشقند میں ہم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے ہیں، اور اس ہار کا ذمہ دار صدر ایوب خان کو قرار دیا اور ان کی حکومت پر شدید تنقید کی۔ اس تقریر کی وجہ سے بھی بھٹو کی طرف عوام بہت متوجہ ہوئے، اور اسی تقریر کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت خارجہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اور اس کے علاوہ بطور وزیر خارجہ ان کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ سائنو باؤنڈریز ایگریمنٹ جو پاکستان کا چین کے ساتھ ہوا تھا، جس میں بارڈر لائن کو ایک سیدھی لائن کی شکل میں کھینچ دیا گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کا چائنا کے ساتھ کبھی کوئی سرحدی تنازع نہیں ہوا۔ اس میں چائنا نے اپنے کچھ علاقے پاکستان کو دے دیے تھے، اور پاکستان نے مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے قبضہ میں ہے اس کا 11% حصہ چائنا کو دے دیا تھا، جس پر بھارت نے کافی شور مچایا، لیکن وہ تو خود قابض تھا، تو پھر اس کی بات کشمیر کے بارے میں کیسے سنی جاتی۔ تو وزارت خارجہ سے ہاتھ دھونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدہ تاشقند اور صدر ایوب خان کی دیگر پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا، اور اس عوامی رابطہ مہم کے ذریعے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہے، اور اس کے بعد 30 نومبر 1967 کو لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا۔ اس وقت تک ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان کے مقبول ترین عوامی لیڈر بن چکے تھے۔ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر، زرعی تعلیمی صنعتی اصلاحات کے بارے میں بتا کر مغربی پاکستان کے مزدور، کسان، سرکاری ملازمین کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اور پھر دسمبر 1970 میں یحییٰ خان نے پاکستان کی تاریخ کے وہ الیکشن کروائے جن پر آج تک دھاندلی کا تو کوئی الزام نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن پاکستان کو 2 ٹکڑے کر گیا، جس کا ذکر ہم قسط نمبر 10 میں کر چکے ہیں کہ کس طرح مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 121 سیٹیں حاصل کی تھیں، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی 81 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی، اور مغربی پاکستان میں یہ پہلے نمبر پر رہی۔ پچھلی قسط میں ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان ٹوٹا، مشرقی اور مغربی پاکستان کی بجائے صرف پاکستان بچا، اور اب یحییٰ خان نے ایک تحریر کے ذریعے اقتدار بھٹو کے حوالے کر دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو اقتدار سنبھالتے ہی یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا۔ پھر ان کی زیادہ زندگی نظر بندی میں ہی گزری، اور جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ان کی یہ نظر بندی ختم کی گئی، لیکن پھر بھی یحییٰ خان عوامی محفلوں سے دور ہی رہے۔ اس طرح بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پاکستان کے چوتھے صدر اور 9ویں وزیر اعظم کے طور پر اقتدار سنبھالا، اور پھر دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کے بعد وزارت عظمیٰ اپنے پاس رکھی اور باقی دونوں عہدے چھوڑ دیے۔ پھر بطور وزیر اعظم بھٹو نے کئی ایسے کام کیے جن کی وجہ سے بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور کئی ایسے کام بھی کیے جن کی وجہ سے ان کے مخالفین آج بھی ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم ذکر کرتے ہیں بھٹو کے وہ کارنامے جو ان کی تعریف کی وجہ بنے۔ ان میں سے ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے پہلا اور بڑا کارنامہ جو میری نظر میں وہ 1973 کا متفقہ آئین منظور کروانا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت اسمبلی میں اکثریت میں تھے، اور وہ چاہتے تو اپنی مرضی سے بھی یہ آئین منظور کر سکتے تھے، ان کے پاس اتنی اکثریت تھی، لیکن انہوں نے اپوزیشن جس کے پاس صرف 36 نشستیں تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کر
اس پر ڈسکس کی اور اپوزیشن کو اس آئین کو متفقہ طور پر منظور کرنے پر راضی کیا اور ان کی ترامیم بھی آئین میں شامل کی، اور اس طرح 1973 میں پاکستان کا متفقہ آئین منظور ہو گیا اور آج تک پاکستان اسی آئین کے تحت ہی چل رہا ہے۔ اس میں مارشلہ دور میں کچھ ترامیم ہوئیں جو بعد میں 18ویں ترمیم میں سیٹل کر کے اس کو اس کی اصلی شکل میں بحال کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دوسرا معاہدہ شملہ معاہدہ کے ذریعے انڈیا کے قبضہ سے 13,000 مربع کلومیٹر علاقہ واگزار کروانا ہے اور 90,000 فوجی انڈیا کی قید سے رہا کروانا۔ شملہ معاہدے کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو نے 13,000 مربع کلومیٹر علاقہ اندرا گاندھی کو پاکستان کو واپس کرنے پر رضامند کر لیا، اور مذاکرات نے ذوالفقار علی بھٹو نے پہلی ڈیمانڈ ہی یہی کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملک جن کے علاقوں پر قبضہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ فوری طور پر نہ لے سکے تو یہ کام کافی لمبا ہو جاتا ہے، جس کی مثال اسرائیل نے عربوں کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے اور فلسطین کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے، آج تک اسرائیل نے وہ علاقے واپس نہیں کیے، وہ ابھی تک اس کے قبضہ میں ہیں۔ تو اس معاہدے میں شملہ معاہدے میں جو ہے اندرا گاندھی 90,000 فوجی واپس کرنے پر رضامند نہ ہوئی، جس کو بعد میں ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ میں لے گئے اور چائنا کے ذریعے دباؤ ڈال کر بنگلہ دیش کو منظور نہ کرنے کی وجہ سے انڈیا پر دباؤ بڑھا کر انڈیا کو یہ فوجی رہا کرنے پر بھی راضی کر لیا۔ اور شملہ معاہدہ میں ہی ایک شک ہے جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے ایسے کاموں میں کہ جن کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو پر تنقید ہوتی ہے، وہ چیپٹر آگے آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ 1974 میں دوسری سربراہی اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد پاکستان میں کروانا، اور یہ جو اب تک جتنی بھی اسلامی سربراہی کانفرنسز ہو چکی ہیں یہ ان میں سب سے مؤثر تھی، اور اس کو مؤثر بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا اہم کردار تھا۔ اس کے سے پہلے بھی کانفرنس ایک ہو چکی تھی اور اس کے بعد بھی کئی ہوئی، لیکن یہ وہ واحد کانفرنس تھی جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے میں اس کانفرنس میں ان کے اہم رول کی وجہ سے بھی ان کو نمونہ عبرت بنایا گیا، اور اس کانفرنس کے تمام روئے رواں اس وقت تک تقریباً نشانہ عبرت بن چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو قابل تعریف کارنامہ ہے وہ مڈل ایسٹ میں پاکستان سے افرادی قوت بھجوانا ہے۔ لیبیا، شام میں حتیٰ کہ ان کی فوج میں پائلٹ اور فوجی بھی پاکستانیوں کو بھرتی کروایا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں اتنے پاکستانی بھجوائے گئے کہ آج بھی 25 بلین امریکی ڈالر غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدنی ہمیں بیرون ممالک سے ہی ہوتی ہے، جس میں اہم کردار اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو کے مڈل ایسٹ کے ملکوں سے کیے گئے معاہدوں کا ہے۔ اس کے بعد وزیر خارجہ کے طور پر جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، سائنو پاک باؤنڈری ایگریمنٹ، اس کا ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کا اگلا کارنامہ ہے آزاد خارجہ پالیسی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان کی امریکہ نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں کوئی مدد نہ کی تو ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھالتے ہی پاکستان کی طرف سے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں کو کالعدم قرار دے دیا، لیکن پاکستان کو ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تو بہرحال تھی، کیونکہ پاکستان ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے انڈیا سے ٹکرا سکے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے خارجہ پالیسی کو کیپٹلزم کی بجائے سوشلزم کی طرف ٹرانسفر کیا، اور وہ خود بھی سوشلزم خیالات کے حامل تھے اور چائنا اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، اور امریکہ کی اثر رسوخ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کافی حد تک آزاد کروایا۔ اس کے بعد ان کا اگلا کارنامہ ہے یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فادر آف پاکستان نیوکلیئر پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ 1972 میں ملتان میں پاکستان کے
اہم سائنسدانوں سے ایک میٹنگ کی گئی اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ انڈیا ایٹمی دھماکہ کے بالکل قریب ہے اور ہمیں بھی نیوکلیئر طاقت بننا ہے۔ تو سائنسدانوں کو انہوں نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ 3 سال میں ہم نیوکلیئر پاور بن جائیں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایسی اطلاعات تھیں کہ تقریباً 2 یا 3 سال میں انڈیا دھماکہ کرنے والا ہے۔ تو سائنسدانوں نے کہا کہ ہمیں اگر پوری سہولتیں مہیا کی جائیں تو ہم 3 سالوں میں ایٹم بم بنا لیں گے۔ تو جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے وعدہ کیا اور ڈاکٹر عبدالاسلام کو پاکستان کے آغاز میں ایٹمی پروگرام میں شامل کیا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر منیر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے انچارج تھے، لیکن وہ اس کو صرف پورامن ایٹمی پروگرام کے طور پر ہی رکھنا چاہتے تھے۔ تو ان کو غیر مؤثر کر کے ڈاکٹر عبدالاسلام کو اور بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر کو شامل کر کے یہ پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا گیا، جس پہ ہم ایک علیحدہ ویلاگ کریں گے۔ بہرحال اس کا آغاز کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو بعد میں کیسے مکمل ہوا اس پہ ایک علیحدہ ویلاگ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا وہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا تھا۔ احمدیوں کچھ ایسے عقائد کی وجہ سے مسلمانوں میں ہی مکس اپ ہو چکے تھے اور پوری دنیا میں وہ ان کی کوئی علیحدہ شناخت نہیں۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان کی ایک علیحدہ شناخت ڈکلیئر کی گئی ہے، کیونکہ احمدیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک کوئی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مانتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اس طرح احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو اس کے بعد ان کا جو سب سے بیسٹ کارنامہ جس نے ملک کو ترقی کی طرف رواں دواں کیا وہ تجارت، تعلیم، صحت اور زرعی اصلاحات ہیں۔ تو بینکوں میں ان کے دور میں 75% اضافہ ہوا، بینک برانچز میں 15% آمدنی میں اضافہ ہوا اور 20% صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ سوشل سیکیورٹی فنڈ جس کے ذریعے مزدوروں کا مفت علاج شروع ہوا، اس میں 20% اضافہ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 6000 ایلیمنٹری اسکول قائم ہوئے، 9000 مڈل اسکول قائم ہوئے، 407 ہائی اسکول بنے۔ ان کے دور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا آغاز کیا گیا، اس کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی بنائی گئی، علامہ اقبال میڈیکل کالج کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے علاوہ 51 انٹر کالج بنائے گئے، 21 جونیئر کالج بنائے گئے۔ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کو میٹرک تک لازمی مضامین قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کہ وہ کام جو ان کے لیے نقصان یا تنقید کا باعث بنے، شیخ مجیب الرحمن کو حکومت نہ بنانے دینا، اور ان پہ تنقید کا سب سے بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو پر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان توڑا، اور اس کے لیے ایک بیان کوٹ کیا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ لیکن جو بات عام ہو جائے اس کو اب کون تبدیل کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے روزنامہ آزاد کو ایک انٹرویو دیا تھا، تو اس انٹرویو کا جو انہوں نے مفہوم چھاپا اس کا مطلب انہوں نے سرخی یہ لگائی کہ ادھر ہم ادھر تم۔ تو اس کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے کئی دفعہ اطہر عباس انٹرویو میں یہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا، یہ ہم نے مفہوم نکالا تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہود جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو اگلے دن ذوالفقار علی بھٹو نے اخبار میں ایک بیان بھی دیا تھا، نہ میں نہ تم، ہم دونوں اور ایک پاکستان۔ تو بہرحال یہ بیان ذوالفقار علی بھٹو کے منہ کے الفاظ نہیں تھے، یہ مفہوم نکالا گیا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اس کے بعد جو ان کی ہدف تنقید بنی اور جس پالیسی کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، وہ ان کی
نیشنلائزیشن پالیسی تھی، جس کے ذریعے ملک میں صنعتوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اور ان کو سرکاری سرپرستی میں چلانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو صنعتی ترقی روز بروز جس میں اضافہ ہو رہا تھا، نئی صنعتیں لگ رہی تھی اور پاکستان کی پیداوار میں بہت اضافہ ہو رہا تھا، وہ رک گیا اور صنعت کار ڈر گیا، اور اس کے بعد آج تک سرمایہ داروں کا وہ اعتماد بحال نہیں ہو سکا تک کہ اس ملک میں تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا، اور پاکستان صنعتی طور پر ابھی تک بہت پیچھے ہے۔ تو ایک اور بات جس کا ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے، وہ جب ایوب خان کابینہ میں شامل ہوئے تو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، جس کی وجہ سے آج بھی ان کے سیاسی مخالفین ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور ایک بات اور جس کا ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، وہ جنرل ضیاء الحق پر ان کا ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔ 5 سینئر جرنیلز کو انہوں نے سپرسیڈ کر کے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا تھا، اور جنرل ضیاء الحق پر وہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور آخر کار وہی جنرل ضیاء الحق ان کی حکومت توڑنے کا، ان کو جیل بھجوانے کا اور ان کی سزائے موت تک کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ اس وقت صدر پاکستان تھے اور ان کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ ان کی پھانسی کو مؤخر کر کے عمر قید میں بدل سکتے تھے۔ اس کے بعد اسٹیل مل کو لانا تو قابل تعریف ہے، لیکن اس اسٹیل مل کو سرکاری تحویل میں چلانا جو ہے پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا، اور آج تک ہم کراچی اسٹیل مل کو خساروں سے ہی نہیں نکال سکے، اور اب وہ چل بھی رہی ہے تو نہ چلنے کے برابر، اور یہ سفید ہاتھی بن چکی جو ہر سال پاکستان کے اربوں روپے کھا رہی ہے۔ 1971 میں ملٹری آپریشن ٹکا خان کی قیادت میں ایک بلوچستان میں کیا گیا۔ یہ آپریشن بھی ذوالفقار علی بھٹو پر تنقید کا بڑا سبب بنتا ہے۔ اس آپریشن میں 3300 فوجی جوان شہید ہوئے اور 5300 بلوچ باشندے اس آپریشن میں مارے گئے، شہید ہوئے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی، میں تو کہتا ہوں کہ وہ بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ میں عراق نے بلوچوں کی مدد کی اور ان کو سپورٹ کیا، اور ایران نے پاکستانی گورنمنٹ کی مدد کی، اور جس کی وجہ سے بعد میں ایک الزام ذوالفقار علی بھٹو پر یہ بھی ہے کہ انہوں نے ISI کے ذریعے عراق کی نیوکلیئر پروگرام کی انفارمیشن حاصل کر کے اسرائیل کو دی، اور اس انفارمیشن پر اسرائیل نے اس ایٹمی پروگرام کو تباہ کیا۔ لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، یہ جو بات میں نے سنی ہے ویسے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ کافی بڑا الزام ہے، میں اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کرتا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ سنی سنائی بات ہے، اس میں حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد 1973 میں اس آپریشن کے بعد اس وقت بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت تھی۔ اس حکومت کو بلوچستان کی یعنی کہ جو صوبائی گورنمنٹ تھی، اس کو علیحدگی پسند تنظیموں کی مدد کا الزام لگا کر ڈسمس کر دیا۔ یہ نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت تھی، جس پر بعد میں پابندی لگا دی گئی، اور اب یہ عوامی نیشنل پارٹی کے طور پر پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد پیچھے ذکر کیا تھا شملہ معاہدہ کا۔ شملہ معاہدہ میں یہ شک ایک تسلیم کر لی گئی تھی کہ کشمیر کا تنازع مل کر باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ تو اب جب بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو انڈیا آگے سے شملہ معاہدہ کی یہ شک نکال کے کہتا ہے نہیں، یہ تو بائیلیٹرل ایشو ہے، اس میں تیسری کوئی طاقت دخل ہی نہیں دے سکتی، یہ تو باہمی مذاکرات سے حل کریں گے، اور باہمی مذاکرات سے بھی اس نے آج تک اس مسئلے کو حل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔
اب ہم ان وجوہات کا ذکر کرتے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے زوال کا سبب بنی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زوال کا سبب بننے والی سب سے جو اہم اور بڑی وجہ جو فوری طور پر بنی وہ تو ان کا الیکشن میں دھاندلی کے الزامات تھے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ وزیر اعظم بنتے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ سے کیے گئے سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے ختم کر دیے، اور ان معاہدوں کو ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بالکل امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا تھا، حالانکہ ان معاہدوں کی روح سے امریکہ پاکستان کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ پاکستان کو ایک 7ویں بیری بیڑے کا لولی پاپ دے دیا گیا جو آج تک نہیں پہنچ سکا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کی وجہ سے ان معاہدوں کو ختم کر دیا، لیکن پاکستان بہرحال کسی طاقتور اتحادی کا ضرورت مند تو تھا، اس لیے بھٹو نے جو خارجہ پالیسی کو شفٹ کیا، وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے اپنا رجحان کیپٹلزم کی بجائے سوشلزم کی طرف کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو خود بھی سوشلزم کے خیالات کے حامی تھے، اور انہوں نے خارجہ پالیسی کو شفٹ کرتے ہوئے امریکہ کی بجائے روس اور چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے، اور یہ پاکستان میں سوشلزم کا نظام پہلی دفعہ آزمایا جا رہا تھا، شاید اس لیے یہ پمپ نہ سکا، پاکستان میں اس کو اتنی کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن چائنا سے اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو کے تعلقات جو استوار کیے گئے وہ آج تک پاکستان کو ان کا پھل مل رہا ہے، اور آج بھی سی پیک انہی جڑوں کا ایک پھل ہے، اسی ایک لگائے گئے پودے کا پھل ہے جو آج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو امریکہ جو ذوالفقار علی بھٹو سے اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پہلے ہی نالاں تھا، اور اس کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں جو ایجنڈا ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا، جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو ان کے ٹارگٹ پر تھا کہ اس کو فکس کرنا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو فکس کرنے میں اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو موقع ملا وہ 1977 کے الیکشن تھے۔ 8 جنوری 1977 کو اپوزیشن جماعتوں نے بھٹو کا الیکشن میں راستہ روکنے کے لیے اتحاد بنایا، اور بھٹو یہ الیکشن آسانی سے جیت جاتے، لیکن جب بھی کوئی بڑا لیڈر بلندی پر آ جاتا ہے تو اس کے گرد مخلص کارکنوں کی بجائے خوش آمدیوں کا ریوڑ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور ان مشیروں کے کہنے پر بھٹو نے ایک تو الیکشن 1 سال پہلے کروا دیے، دوسرا اس نے یہ کیا کہ دوران الیکشن کئی جگہ پر دھونس اور دھاندلی کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ بھٹو نے الیکشن کے دوران بلا مقابلہ جیتنے کے لیے، یعنی کہ الیکشن سے قبل اپنی سیٹ جو کہ لاڑکانہ سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، بلا مقابلہ جیتنے کے لیے اس وقت کے کمشنر لاڑکانہ خالد کھرل کے ذریعے، جو بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اطلاعات بھی بنے بے نظیر بھٹو کے دور میں، جن کے خاندانی پس منظر کا ذکر ہم 1857 کی جنگ آزادی والے ویلاگ میں کر چکے ہیں، تو ان کے ذریعے اپنے مخالف امیدوار جو کہ جماعت اسلامی کے مولانا جان محمد عباسی تھے ان کو گرفتار کروایا اور غائب کروا دیا۔ اس طرح وہ کاغذات نامزدگی بھی جمع نہ کروا سکے، اور یوں بھٹو لاڑکانہ کی سیٹ سے بلا مقابلہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ بھٹو خاندان کی یہ اتنی مضبوط سیٹ ہے کہ آج تک بھٹو خاندان اس سیٹ کو جیت رہا ہے، اور بھٹو کی دیکھا دیکھی چاروں وزرائے اعلیٰ نے بھی ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس طرح بھٹو الیکشن تو بھاری اکثریت سے جیت گیا، اور اپوزیشن کو چند سیٹیں ملیں، لیکن الیکشن داغدار ہو چکے تھے، اور اپوزیشن جماعتوں نے بھٹو کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ اندرونی اور بیرونی مخالفین بھٹو کے خلاف یہ سنہری موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، جس سے انہوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا، اور احتجاج دن بدن پھیلتا گیا، اور پھر یہ تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت بھٹو نے اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات شروع کیے، اور اپوزیشن کو کافی باتوں پر راضی بھی کر لیا،
اور دوبارہ الیکشن کے لیے بھی ذوالفقار علی بھٹو راضی ہو گئے، لیکن یہ معاہدہ ابھی زبانی کلامی ہی تھا، اس کا باقاعدہ اعلان یا تحریری طور پر یہ سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن شاید بھٹو کو بھی دیر ہو چکی تھی، پھر اس تحریک کے نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں دین حق تو نہ آیا لیکن ضیاء الحق آ گیا، اور پھر اس نے سب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو معطل کر کے ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا، عوام سے 90 دن میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا، اور یہ 90 دن کافی طویل ہوتے گئے اور جنرل ضیاء الحق کی موت تک بھی وہ الیکشن جس کا وعدہ جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا نہ آیا۔ لیکن یہ تمام تفصیلات ہم آگے بیان کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے الزام میں، جو کہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جو کہ احمد رضا قصوری کے مطابق اس پر کیا گیا تھا، لیکن اس میں ان کے والد مارے گئے، ان کے قتل کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، اور جیل کی کہانی اور باقی آئندہ آنے والے تاریخ پاکستان کے حالات و واقعات اور پھر سے دوبارہ مارشل لا کی آمد کیسے ہوئی، ان تمام واقعات کو آنے والی قسط میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔